नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आयरा और कामयार के दरमियान फरिया का नाम एक फिर नया तूफान खड़ा कर देता है। बात एक मामूली सी नहीं, गलत फहमी से शुरू होती है, मगर देखते ही देखते बहुत शिद्दत अख्तियार कर लेती है और दोनों अपने जज्बात पर काबू खो बैठते हैं। आयरा दुख और गुस्से से भरी आवाज में कामयार से कहती है कि वो फरिया से फासला रखे, क्योंकि वो लड़की इनके रिश्ते के लिए कभी भी ठीक साबित नहीं हो सकती। वो इसे याद दिलाती है कि फरिया पहले भी इनके दरमियान दरार डाल चुकी है और अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो फिर वही करेगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार का सब्र जवाब दे जाता है। वो सख्त लहजे में कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मैं किस से मिलूं या ना मिलूं। जब मैं बाप की भी बात नहीं मानता तो तुम्हारी क्यों मानूं। जज्बात के तूफान में आकर वो आयरा को जोर से धक्का देता है। आयरा का सर करीब रखी मेज से टकरा जाता है और वो शिद्दत से चोट लगने के बाइस से बेहोश हो जाती है। ये मंजर देखकर कामयार के होश उड़ जाते हैं। उसे फौरन एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो एक लम्हा जाया किए बगैर आयरा को अपनी बहनों पर उठा के सीधा अस्पताल ले जाता है। इत्तेफाक से इसी अस्पताल में इरफान साहब अपने मामूल के चेक अप के लिए आए होते हैं। जब वो कामयार को आयरा को जख्मी हालत में उठाते देखता है तो ये चेहरे पर फिक्र के इज़हार नुमायां हो जाते हैं। इसी दौरान आयरा के वालिद भी वहां पहुंच जाते हैं और घबराहट में पूछते हैं कि आयरा को क्या हुआ। कामयार अपनी परेशानी छुपाते हुए कहता है कि बस एक छोटा सा हादसा था, फिक्र की कोई बात नहीं, आयरा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर फौरन आयरा को इमरजेंसी में ले जाकर इलाज शुरू कर देता है। बाहर इरफान साहब कामयार पर बर्फ पड़ते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि मुझे पहले ही अंदेशा था कि ऐसा ही कुछ होगा। तुम जैसे लापरवाह लड़के के साथ कोई भी लड़की खुश नहीं रह सकती और मेरी नाजुक सी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं। कामयार सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सब एक गलत फहमी का नतीजा था। मगर इरफान साहब साफ अल्फाज में कह देते हैं कि अब बहुत हो चुका, वो अपने बेटू को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकते। कुछ देर बाद एरा को होश आ जाता है। अपने वालिद को पास देखकर इसकी आंखें नम हो जाती हैं। कामयार इस बात करने की कोशिश करता है, मगर एरा इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। जब वो नरमी से कहता है कि चलो एरा घर चलते हैं, तो एरा फौरन अपने बाप से कहती है कि तो आयरा फौरन अपने बाप से कहती है कि इससे यहाँ से जाने के कहो, क्योंकि वो इसके साथ वापस नहीं जाएगी। इरफान साहब भी डोट टोक अल्फाज में कामयार से कहता है कि इनकी बेटी के साथ नहीं जाना चाहते। दिलचस्प होने के बाद आयरा अपने वालिदैन के साथ इनके घर चलती जाती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से लिपट कर लौटती है और कहती है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसकी माँ इसे तसल्ली देती है और समझाती है कि जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आते रहते हैं, वक्त हर जख्म भर देता है। अगले दिन कामयार आयरा को मनाने और वापस लाने की कोशिश करता है। इसके घर आ जाते हैं। फिर कमरे में जाकर आयरा को बताने की कामयार बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मगर आयरा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। बाहर इरफान साहब कामयार से पूछते हैं कि वो किसी लिए आया है। कामयार नरमी नरमी से कहता है कि वो आयरा को लेने आया है और अपनी गलती का एतराफ करने आया है। इसी दौरान फर्क आकर बताती है कि आयरा पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है और इसी की फ्लाइट का वक्त करीब है। वो कहते हैं अगर वाकई तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो जाकर इससे जाने से पहले रोक लो। यह सुनते ही कामयार फौरन गाड़ी लेकर इंटरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। इधर आयरा अपना सामान लिए डिपर्चर गेट की तरफ बढ़ रही होती है कि अचानक पीछे से कामयार की आवाज गूंजती है जो इसका नाम पुकार रही होती है। आयरा रुककर पीछे मुड़ती है। कामयार इसके सामने आकर काम पकड़ कर दिल से माफी मांगता है। वो वादा करता है कि
آئندہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس کی سچی اور برجوش باتیں سن کر آئرا کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی ندامت کو محسوس کرتی ہے اور آخر کار اسے معاف کر دیتی ہے۔ یوں وہ اس کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اور آنے والی نئی کہانی کے لیے، نئے موڑ کے لیے، دلچسپ واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئرا اور کامیار کے درمیان فریہ کا نام ایک پھر نیا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ بات ایک معمولی سی نہیں، غلط فہمی سے شروع ہوتی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بہت شدت اختیار کر لیتی ہے اور دونوں اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھتے ہیں۔ آئرا دکھ اور غصے سے بھری آواز میں کامیار سے کہتی ہے کہ وہ فریہ سے فاصلہ رکھے، کیونکہ وہ لڑکی ان کے رشتے کے لیے کبھی بھی ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ فریہ پہلے بھی ان کے درمیان درار ڈال چکی ہے اور اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ پھر وہی کرے گی۔ آئرا کی باتیں سن کر کامیار کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں کس سے ملوں یا نہ ملوں؟ جب میں باپ کی بھی بات نہیں مانتا تو تمہاری کیوں مانوں؟ جذبات کے طوفان میں آ کر وہ آئرا کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ آئرا کا سر قریب رکھی میز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ شدت سے چوٹ لگنے کے باعث سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آئرا کو اپنی بہنوں پر اٹھا کے سیدھا ہسپتال لے جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی ہسپتال میں عرفان صاحب اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ کامیار کو آئرا کو زخمی حالت میں اٹھاتے دیکھتا ہے تو یہ چہرے پر فکر کے اثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران آئرا کے والد بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں پوچھتے ہیں کہ آئرا کو کیا ہوا؟ کامیار اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، فکر کی کوئی بات نہیں، آئرا ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فوراً آئرا کو ایمرجنسی میں لے جا کر علاج شروع کر دیتا ہے۔ باہر عرفان صاحب کامیار پر برف پڑتے ہیں۔ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تم جیسے لاپرواہ لڑکے کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، اور میری نازک سی بیٹی تو بالکل بھی نہیں۔ کامیار صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ مگر عرفان صاحب صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا، وہ اپنے بیٹوں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ دیر بعد آئرا کو ہوش آ جاتا ہے۔ اپنے والد کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کامیار اس بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آئرا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب وہ نرمی سے کہتا ہے کہ چلو آئرا گھر چلتے ہیں، تو آئرا فوراً اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس سے یہاں سے جانے کے کہو، کیونکہ وہ اس کے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ عرفان صاحب بھی ڈوٹ ٹوک الفاظ میں کامیار سے کہتا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ دلچسپ ہونے کے بعد آئرا اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلتی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں سے لپٹ کر لوٹتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ زندگی میں ایسے امتحان آتے رہتے ہیں، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اگلے دن کامیار آئرا کو منانے اور واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے گھر آ جاتے ہیں، پھر کمرے میں جا کر آئرا کو بتانے کہ یہ کامیار باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، مگر آئرا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ باہر عرفان صاحب کامیار سے پوچھتے ہیں کہ وہ کسی لیے آیا ہے۔ کامیار نرمی سے کہتا ہے کہ وہ آئرا کو لینے آیا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے آیا ہے۔ اسی دوران فرق آ کر بتاتی ہے کہ آئرا پاکستان چھوڑ کر آسٹریلیا جا رہی ہے اور اسی کی فلائٹ کا وقت قریب ہے۔
وہ کپتے ہیں۔ اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو جا کر اسے جانے سے پہلے روک لو۔ یہ سنتے ہی کامیار فوراً گاڑی لے کر انٹرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر آئرا اپنا سامان لیے ڈپارچر گیٹ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک پیچھے سے کامیار کی آواز گونجتی ہے جو اس کا نام پکار رہی ہوتی ہے۔ آئرا رک کر پیچھے مڑتی ہے۔ کامیار اس کے سامنے آ کر کام پکڑ کر دل سے معافی مانگتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس کی سچی اور بجوش باتیں سن کر آئرا کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی ندامت کو محسوس کرتی ہے اور آخر کار اسے معاف کر دیتی ہے۔ یوں وہ اس کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اور آنے والی نئی کہانی کے لیے نئے موڑ کے لیے دلچسپ واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئرا اور کامیار کے درمیان فریحہ کا نام ایک پھر نیا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ بات ایک معمولی سی نہیں، غلط فہمی سے شروع ہوتی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بہت شدت اختیار کر لیتی ہے اور دونوں اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھتے ہیں۔ آئرا دکھ اور غصے سے بھری آواز میں کامیار سے کہتی ہے کہ وہ فریحہ سے فاصلہ رکھے کیونکہ وہ لڑکی ان کے رشتے کے لیے کبھی بھی ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ فریحہ پہلے بھی ان کے درمیان درار ڈال چکی ہے اور اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ پھر وہی کرے گی۔ آئرا کی باتیں سن کر کامیار کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں کس سے ملوں یا نہ ملوں؟ جب میں باپ کی بھی بات نہیں مانتا تو تمہاری کیوں مانوں؟ جذبات کے طوفان میں آ کر وہ آئرا کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ آئرا کا سر قریب رکھی میز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ شدت سے چوٹ لگنے کے باعث سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آئرا کو اپنی بہنوں پر اٹھا کے سیدھا ہسپتال لے جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی ہسپتال میں عرفان صاحب اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ کامیار کو آئرا کو زخمی حالت میں اٹھاتے دیکھتا ہے تو یہ چہرے پر فکر کے اثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران آئرا کے والد بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں پوچھتے ہیں کہ آئرا کو کیا ہوا؟ کامیار اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، فکر کی کوئی بات نہیں، آئرا ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فوراً آئرا کو ایمرجنسی میں لے جا کر علاج شروع کر دیتا ہے۔ باہر عرفان صاحب کامیار پر برف پڑتے ہیں۔ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تم جیسے لاپرواہ لڑکے کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، اور میری نازک سی بیٹی تو بالکل بھی نہیں۔ کامیار صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، مگر عرفان صاحب صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا، وہ اپنے بیٹوں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ دیر بعد آئرا کو ہوش آ جاتا ہے۔ اپنے والد کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کامیار اس بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر آئرا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب وہ نرمی سے کہتا ہے کہ چلو آئرا گھر چلتے ہیں تو آئرا فوراً اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس سے یہاں سے جانے کے کہو کیونکہ وہ اس کے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ عرفان صاحب بھی ڈوٹ ٹوک الفاظ میں کامیار سے کہتا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ دلچسپ ہونے کے بعد آئرا اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلتی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ زندگی میں ایسے امتحان آتے رہتے ہیں، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اگلے دن کامیار آئرا کو منانے اور واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے گھر آ جاتے ہیں۔
پھر کمرے میں جا کر آئرا کو بتانے کی کامیار باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، مگر آئرا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ باہر عرفان صاحب کامیار سے پوچھتے ہیں کہ وہ کسی لیے آیا ہے۔ کامیار نرمی سے کہتا ہے کہ وہ آئرا کو لینے آیا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے آیا ہے۔ اسی دوران فرق آ کر بتاتی ہے کہ آئرا پاکستان چھوڑ کر آسٹریلیا جا رہی ہے اور اسی کی فلائٹ کا وقت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو جا کر اسے جانے سے پہلے روک لو۔ یہ سنتے ہی کامیار فوراً گاڑی لے کر انٹرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر آئرا اپنا سامان لیے ڈپارچر گیٹ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک پیچھے سے کامیار کی آواز گونجتی ہے جو اس کا نام پکار رہی ہوتی ہے۔ آئرا رک کر پیچھے مڑتی ہے۔ کامیار اس کے سامنے آ کر کام پکڑ کر دل سے معافی مانگتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس کی سچی اور بجوش باتیں سن کر آئرا کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی ندامت کو محسوس کرتی ہے اور آخر کار اسے معاف کر دیتی ہے۔ یوں وہ اس کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اور آنے والی نئی کہانی کے لیے نئے موڑ کے لیے دلچسپ واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئرا اور کامیار کے درمیان فریحہ کا نام ایک پھر نیا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ بات ایک معمولی سی نہیں، غلط فہمی سے شروع ہوتی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بہت شدت اختیار کر لیتی ہے اور دونوں اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھتے ہیں۔ آئرا دکھ اور غصے سے بھری آواز میں کامیار سے کہتی ہے کہ وہ فریحہ سے فاصلہ رکھے کیونکہ وہ لڑکی ان کے رشتے کے لیے کبھی بھی ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ فریحہ پہلے بھی ان کے درمیان درار ڈال چکی ہے اور اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ پھر وہی کرے گی۔ آئرا کی باتیں سن کر کامیار کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں کس سے ملوں یا نہ ملوں؟ جب میں باپ کی بھی بات نہیں مانتا تو تمہاری کیوں مانوں؟ جذبات کے طوفان میں آ کر وہ آئرا کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ آئرا کا سر قریب رکھی میز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ شدت سے چوٹ لگنے کے باعث سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آئرا کو اپنی بہنوں پر اٹھا کے سیدھا ہسپتال لے جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی ہسپتال میں عرفان صاحب اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ کامیار کو آئرا کو زخمی حالت میں اٹھاتے دیکھتا ہے تو یہ چہرے پر فکر کے اثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران آئرا کے والد بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں پوچھتے ہیں کہ آئرا کو کیا ہوا؟ کامیار اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، فکر کی کوئی بات نہیں، آئرا ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فوراً آئرا کو ایمرجنسی میں لے جا کر علاج شروع کر دیتا ہے۔ باہر عرفان صاحب کامیار پر برف پڑتے ہیں۔ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تم جیسے لاپرواہ لڑکے کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی اور میری نازک سی بیٹی تو بالکل بھی نہیں۔ کامیار صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، مگر عرفان صاحب صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا، وہ اپنے بیٹوں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ دیر بعد آئرا کو ہوش آ جاتا ہے۔ اپنے والد کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کامیار اس بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر آئرا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب وہ نرمی سے کہتا ہے کہ چلو آئرا گھر چلتے ہیں تو آئرا فوراً اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس سے یہاں سے جانے کے کہو کیونکہ وہ اس کے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ عرفان صاحب بھی ڈوٹ ٹوک الفاظ میں کامیار سے کہتا ہے کہ
ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ دلچسپ ہونے کے بعد آئرا اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلتی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ زندگی میں ایسے امتحان آتے رہتے ہیں، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اگلے دن کامیار آئرا کو منانے اور واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے گھر آ جاتے ہیں، پھر کمرے میں جا کر آئرا کو بتانے کہ یہ کامیار باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، مگر آئرا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ باہر عرفان صاحب کامیار سے پوچھتے ہیں کہ وہ کسی لیے آیا ہے۔ کامیار نرمی سے کہتا ہے کہ وہ آئرا کو لینے آیا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے آیا ہے۔ اسی دوران فرق آ کر بتاتی ہے کہ آئرا پاکستان چھوڑ کر آسٹریلیا جا رہی ہے اور اسی کی فلائٹ کا وقت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو جا کر اسے جانے سے پہلے روک لو۔ یہ سنتے ہی کامیار فوراً گاڑی لے کر انٹرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر آئرا اپنا سامان لیے ڈپارچر گیٹ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک پیچھے سے کامیار کی آواز گونجتی ہے جو اس کا نام پکار رہی ہوتی ہے۔ آئرا رک کر پیچھے مڑتی ہے۔ کامیار اس کے سامنے آ کر کام پکڑ کر دل سے معافی مانگتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس کی سچی اور برجوش باتیں سن کر آئرا کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی ندامت کو محسوس کرتی ہے اور آخر کار اسے معاف کر دیتی ہے۔ یوں وہ اس کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اور آنے والی نئی کہانی کے لیے، نئے موڑ کے لیے، دلچسپ واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئرا اور کامیار کے درمیان فریحہ کا نام ایک پھر نیا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ بات ایک معمولی سی نہیں، غلط فہمی سے شروع ہوتی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بہت شدت اختیار کر لیتی ہے اور دونوں اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھتے ہیں۔ آئرا دکھ اور غصے سے بھری آواز میں کامیار سے کہتی ہے کہ وہ فریحہ سے فاصلہ رکھے کیونکہ وہ لڑکی ان کے رشتے کے لیے کبھی بھی ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ فریحہ پہلے بھی ان کے درمیان درار ڈال چکی ہے اور اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ پھر وہی کرے گی۔ آئرا کی باتیں سن کر کامیار کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں کس سے ملوں یا نہ ملوں؟ جب میں باپ کی بھی بات نہیں مانتا تو تمہاری کیوں مانوں؟ جذبات کے طوفان میں آ کر وہ آئرا کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ آئرا کا سر قریب رکھی میز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ شدت سے چوٹ لگنے کے باعث سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آئرا کو اپنی بہنوں پر اٹھا کے سیدھا ہسپتال لے جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی ہسپتال میں عرفان صاحب اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ کامیار کو آئرا کو زخمی حالت میں اٹھاتے دیکھتا ہے تو یہ چہرے پر فکر کے اثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران آئرا کے والد بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں پوچھتے ہیں کہ آئرا کو کیا ہوا؟ کامیار اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، فکر کی کوئی بات نہیں، آئرا ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فوراً آئرا کو ایمرجنسی میں لے جا کر علاج شروع کر دیتا ہے۔ باہر عرفان صاحب کامیار پر برف پڑتے ہیں۔ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تم جیسے لاپرواہ لڑکے کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی اور میری نازک سی بیٹی تو بالکل بھی نہیں۔ کامیار صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، مگر عرفان صاحب صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا، وہ اپنے بیٹوں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ دیر بعد
ایرا کو ہوش آ جاتا ہے۔ اپنے والد کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کامیار اس بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایرا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب وہ نرمی سے کہتا ہے کہ چلو ایرا گھر چلتے ہیں تو ایرا فوراً اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس سے یہاں سے جانے کے کہو کیونکہ وہ اس کے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ عرفان صاحب بھی ڈوٹ ٹوک الفاظ میں کامیار سے کہتا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ دلچسپ ہونے کے بعد آئرہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلتی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ زندگی میں ایسے امتحان آتے رہتے ہیں، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اگلے دن کامیار ایرا کو منانے اور واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے گھر آ جاتے ہیں، پھر کمرے میں جا کر ایرا کو بتانے کی کامیار باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، مگر ایرا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ باہر عرفان صاحب کامیار سے پوچھتے ہیں کہ وہ کسی لیے آیا ہے۔ کامیار نرمی سے کہتا ہے کہ وہ ایرا کو لینے آیا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے آیا ہے۔ اسی دوران فرق آ کر بتاتی ہے کہ ایرا پاکستان چھوڑ کر آسٹریلیا جا رہی ہے اور اسی کی فلائٹ کا وقت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو جا کر اسے جانے سے پہلے روک لو۔ یہ سنتے ہی کامیار فوراً گاڑی لے کر انٹرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر آئرہ اپنا سامان لیے ڈپارچر گیٹ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک پیچھے سے کامیار کی آواز گونجتی ہے جو اس کا نام پکار رہی ہوتی ہے۔ ایرا رک کر پیچھے مڑتی ہے۔ کامیار اس کے سامنے آ کر کام پکڑ کر دل سے معافی مانگتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس کی سچی اور بجوش باتیں سن کر ایرا کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی ندامت کو محسوس کرتی ہے اور آخر کار اسے معاف کر دیتی ہے۔ یوں وہ اس کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اور آنے والی نئی کہانی کے لیے نئے موڑ کے لیے دلچسپ واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئرہ اور کامیار کے درمیان فریحہ کا نام ایک پھر نیا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ بات ایک معمولی سی نہیں، غلط فہمی سے شروع ہوتی ہے مگر دیکھتے ہی دیکھتے بہت شدت اختیار کر لیتی ہے اور دونوں اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھتے ہیں۔ ایرا دکھ اور غصے سے بھری آواز میں کامیار سے کہتی ہے کہ وہ فریحہ سے فاصلہ رکھے کیونکہ وہ لڑکی ان کے رشتے کے لیے کبھی بھی ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ فریحہ پہلے بھی ان کے درمیان درار ڈال چکی ہے اور اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ پھر وہی کرے گی۔ ایرا کی باتیں سن کر کامیار کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں کس سے ملوں یا نہ ملوں؟ جب میں باپ کی بھی بات نہیں مانتا تو تمہاری کیوں مانوں؟ جذبات کے طوفان میں آ کر وہ ایرا کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ ایرا کا سر قریب رکھی میز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ شدت سے چوٹ لگنے کے باعث سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایرا کو اپنی بہنوں پر اٹھا کے سیدھا ہسپتال لے جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی ہسپتال میں عرفان صاحب اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ کامیار کو ایرا کو زخمی حالت میں اٹھاتے دیکھتا ہے تو یہ چہرے پر فکر کے اثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ایرا کے والد بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں پوچھتے ہیں کہ ایرا کو کیا ہوا؟ کامیار اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، فکر کی کوئی بات نہیں، ایرا ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فوراً ایرا کو ایمرجنسی میں لے جا کر علاج شروع کر دیتا ہے۔
باہر عرفان صاحب کامیار پر برف پڑتے ہیں۔ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تم جیسے لاپرواہ لڑکے کے ساتھ کوئی بھی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، اور میری نازک سی بیٹی تو بالکل بھی نہیں۔ کامیار صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ مگر عرفان صاحب صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا، وہ اپنے بیٹوں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ دیر بعد ایرا کو ہوش آ جاتا ہے۔ اپنے والد کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کامیار اس بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایرا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب وہ نرمی سے کہتا ہے کہ چلو ایرا گھر چلتے ہیں، تو ایرا فوراً اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس سے یہاں سے جانے کے کہو، کیونکہ وہ اس کے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ عرفان صاحب بھی ڈور ٹوک الفاظ میں کامیار سے کہتا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ دلچسپ ہونے کے بعد ایرا اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلتی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ زندگی میں ایسے امتحان آتے رہتے ہیں، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اگلے دن کامیار ایرا کو منانے اور واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے گھر آ جاتے ہیں، پھر کمرے میں جا کر ایرا کو بتانے کی کامیار باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، مگر ایرا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ باہر عرفان صاحب کامیار سے پوچھتے ہیں کہ وہ کسی لیے آیا ہے۔ کامیار نرمی سے کہتا ہے کہ وہ ایرا کو لینے آیا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے آیا ہے۔ اسی دوران فرق آ کر بتاتی ہے کہ ایرا پاکستان چھوڑ کر آسٹریلیا جا رہی ہے اور اسی کی فلائٹ کا وقت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر واقعی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو جا کر اسے جانے سے پہلے روک لو۔ یہ سنتے ہی کامیار فوراً گاڑی لے کر انٹرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر ایرا اپنا سامان لیے ڈپارچر گیٹ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک پیچھے سے کامیار کی آواز گونجتی ہے جو اس کا نام پکار رہی ہوتی ہے۔ ایرا رک کر پیچھے مڑتی ہے۔ کامیار اس کے سامنے آ کر کام پکڑ کر دل سے معافی مانگتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس کی سچی اور بجوش باتیں سن کر ایرا کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی ندامت کو محسوس کرتی ہے اور آخر کار اسے معاف کر دیتی ہے۔ یوں وہ اس کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں اور آنے والی نئی کہانی کے لیے نئے موڑ کے لیے دلچسپ واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایرا اور کامیار کے درمیان فریحہ کا نام ایک پھر نیا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ بات ایک معمولی سی نہیں، غلط فہمی سے شروع ہوتی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بہت شدت اختیار کر لیتی ہے اور دونوں اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھتے ہیں۔ ایرا دکھ اور غصے سے بھری آواز میں کامیار سے کہتی ہے کہ وہ فریحہ سے فاصلہ رکھے، کیونکہ وہ لڑکی ان کے رشتے کے لیے کبھی بھی ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ فریحہ پہلے بھی ان کے درمیان درار ڈال چکی ہے اور اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ پھر وہی کرے گی۔ ایرا کی باتیں سن کر کامیار کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں کس سے ملوں یا نہ ملوں؟ جب میں باپ کی بھی بات نہیں مانتا تو تمہاری کیوں مانوں؟ جذبات کے طوفان میں آ کر وہ ایرا کو زور سے دھکا دیتا ہے۔ ایرا کا سر قریب رکھی میز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ شدت سے چوٹ لگنے کے باعث سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کامیار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایرا کو اپنی بہنوں پر اٹھا کے سیدھا ہسپتال لے جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی ہسپتال میں عرفان صاحب اپنے معمول کے چیک
آپ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ کامیار کو آئرہ کو زخمی حالت میں اٹھاتے دیکھتا ہے تو یہ چہرے پر فکر کے اثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران آئرہ کے والد بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں پوچھتے ہیں کہ